अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी MA उर्दू पार्ट 1 का पेपर 1 इकाई 7 मुकम्मल हो चुका है। अब इकाई 8 पर आती हूँ। इसका जो मौजू है दक्कनी उर्दू खुसूसियात और दीगर ज़बानों के दरमियान फ़र्क। अब देखिए क्या है दक्कनी उर्दू में और दीगर ज़बानों के दरमियान क्या फ़र्क है। सबक के खदुखाल को शुरू करती हूँ। मकसद मौजू का तारुफ, दक्कनी ज़बान, खुसूसियात, हिंदुस्तान की शाखें, दक्कनी और गुजराती में फ़र्क, शुमाली और गुजराती में फ़र्क, खुलासा कलाम, उसके बाद सवालात बराए मश्क, फिर कुतुब जो है बराए मुताला, यानी मज़ीद मुताले के लिए आपको किताबें जो दी गई है। अब आते हैं मकसद से। इस सबक के ज़रिए तलबा तलबात को यह बताना है कि दक्कनी क्या है और इस ज़बान की खुसूसियत क्या है। इस ज़बान के साथ मरहटी और तेलगी का अख्तिलात हुआ तो ज़बान की क्या शक्ल पैदा हुई। इसमें और दीगर ज़बानें मिली हुई हैं, उसके फ़र्क को वाज़ेह किया गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा। दक्कनी उर्दू की खुसूसियात पर बहस के दक्कनी, गुजराती और शुमाली उर्दू के अल्फाज में क्या फ़र्क है, इसको मिसालों के ज़रिए वाज़ेह किया गया है ताकि तलबात इन तीनों ज़बान के फ़र्क को समझ सकें और क़दीम उर्दू किस तरह वजूद में आई इसका इल्म उन्हें हो सके। यानी कदीम उर्दू किस तरह से आई है इल्म में उन्हें बताना है, ठीक है, वजूद में आई है ना। अब आते हैं 8.1 में मौजू का क्या तारुफ है। इसका टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन है इसको देखना है। ये मौजू निहायत ही अहम है। दक्कनी उर्दू में कदीम सरमाया बहुत ज़्यादा और शुमाली हिंद से पहले दक्कनी ज़बान में उर्दू नसर और नज़म का काम शुरू हुआ। फिर मैं रिवाइज करती हूँ। कदीम सरमाया ये बहुत ज़्यादा और शुमाली हिंद से पहले दक्कनी ज़बान में उर्दू नसर और नज़म का काम शुरू हो गया है ना। इस एतबार से दक्कन में बोली जाने वाली कदीम ज़बान उर्दू की वाक़फ़ियत के तलबात को सख्त ज़रूरत है। ज़ाहिर है इस पूरे चैप्टर में, पूरे लेसन में आपको तो जानकारी मुकम्मल हासिल करनी ही है। दक्कनी उर्दू का समझना मुश्किल है, इसलिए दक्कनी उर्दू की खुसूसियात के मुताला से तलबा तलबात में कदीम दक्कनी उर्दू को पढ़ने और समझने में सहूलत होगी, ठीक है। साथ ही इनमें इसकी सलाहियत भी पैदा होगी कि उर्दू ज़बान के कदीम सरमाया का जायज़ा ले सके, है ना। अब आते हैं 8.2 दक्कनी ज़बान। दक्कनी हिंदुस्तान की एक शाख है। क्या है? एक शाख है, जैसे एक डाल एक होता है ना, उसी को शाख बोलते हैं। शाख है जिसको मुसलमान दक्कन बोलते हैं। उर्दू की तरह वो भी फारसी नस्तलिक ख़त में कही जाती है, मगर इसमें फ़ारसी अल्फाज की कसरत नहीं है। शुमाली हिंद में मुसलमानों की आमद के बाद फातिहीन और फतूहीन के दरमियान राब्ता और इज़हार ख्याल के एक वसीले की हैसियत से उर्दू ज़बान वजूद में आई, ठीक है। क्या वजूद में आई? उर्दू ज़बान वजूद में आई। इसका खमीर यानी मिट्टी हिंद आरियाई और अरबी फारसी अल्फाज से तैयार हुआ। जब मुसलमान फ़ौजें, खमीर उसी को कहते हैं मिट्टी, यानी उससे मतलब पैदा हुई है ना। और जब मुसलमान फ़ौजें अपने साथ अपनी ज़बान को मुल्क दक्कन ले गई, इस वक्त में बहुत से मकामी मुहावरे दाखिल हो गए। और जब इस नई ज़बान व नस्ल इतराफ़ व जानिब की ज़बान यानी मरहटी रोड तलंगी से हुआ तो इसके मुहावरे और साख्त में किसी कदर फ़र्क आया और इसने मुकामी असरात होंगे। शायद यहाँ पर एक ही नुक्ते हैं, सारे नुक्ते जो है मिटे हुए हैं, असरात भी कबूल किए। इस तरह पैदा होने वाले नए स्लूब ज़बान का नाम गुजरात में गजरी और दक्कन में दक्कनी पड़ा। देखिए बहुत बड़ी बात है, गुजरात में जो ये ज़बान है गजरी बोला गया और दक्कन में क्या बोला गया? दक्कनी या दक्कनी, ठीक है। उर्दू के तश्कील और इर्तिक़ा में संतों, सूफी और बादशाहों का अहम रोल रहा है। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते जाएंगे, है ना। दक्कनी उर्दू और आज की ज़बान उर्दू जिस्म और मिजाज दोनों एतबार से मुश्तरक है। दोनों के स्नाफ मुश्तरक हैं, मसलन गज़ल, मसनवी, रुबाई, क़ता, कसीदा और दीगर अलामतें दक्कनी और जदीद उर्दू में एक हैं। शुमाली हिंद में 12वीं सदी में फ़ौजों के साथ हिंद आरियाई ज़बान आई, मगर इसके साथ दूसरी कई बोलियां भी आईं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1306-7 ईस्वी में देवगिरी पर हमला किया। किसने हमला किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे दक्कन में बहुत बड़ा इनकलाब नहीं आया, लेकिन इसका अच्छा खासा असर
زبان پر پڑا، کیونکہ شمال کی ہند آریائی بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں لوگ دکن آ گئے۔ اس طرح شمالی اثرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد کچھ صوفیاء کرام بھی اسلام کی اشاعت کے لیے دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بھی اظہار خیال کے لیے وہاں کی زبان کو استعمال کیا۔ ظاہر ہے جب کبھی دیکھتے ہوں گے آپ لوگ بھی کہ اگر ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی اگر دوسرے مطلب بیرون ملک سے یا پھر کہیں سے بھی کوئی آ جاتے ہیں یا کوئی شہر سے آ جاتے ہیں تو ان کی زبان الگ ہوتی ہے۔ بچے اگر کچھ دن رہ جاتے ہیں وہ تو بچے بھی سیکھنے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے کی بھی زبان پہ اثر آ جاتی ہے۔ مثلاً ابھی دیکھیے دلی یا یو پی میں بھی کوئی جاتی ہیں یا وہ رہتی ہیں ہمارے رشتہ دار، ہمارے ریلیشن، تو اس زبان میں باتیں کرنے لگتی ہیں، تو زبان کا جو ہے نا بہت جلدی اثر سب پر پڑنے لگتا ہے، کیونکہ شمال کے ہند آریائی بولنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں لوگ دکن آ گئے۔ اس طرح شمالی اثرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد کچھ صوفیاء کرام بھی اسلام کی اشاعت کے لیے دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بھی اظہار خیال کے لیے وہاں کی زبان کو استعمال کیا، اور اس طرح شمالی ہند سے جنوبی ہند میں آنے والے لوگوں کے لیے اتحاد کا واحد ذریعہ ہی زبان بنی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ زبان ترقی کے مراحل طے کرتی رہی، یعنی ڈیولپ کرتی رہی یہ زبان، ہے نا۔ دکنی اردو میں گجراتی، مرہٹی اور پنجابی کے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں۔ کہاں ملتے ہیں؟ دکنی اردو میں گجراتی، مرہٹی اور پنجابی، یعنی مراٹھی کو مرہٹی بتائی گئی ہے، مہاراشٹر کی بولی پنجاب ہوئی، کے الفاظ کثرت سے ملتے ہیں، اگرچہ یہ بعد میں متروک ہو گئے، جسے اور سوسے اجوں تک ابھی تک یات پائے سمن تج کو ہمن ہم کو مجھے مجھ کو۔ دیکھیے آپ لوگ اکثر بولتے ہوئے سنتے ہو نا، مجھے مجھ کو، تمن کرو، یہ بہت ساری ابھی بھی بولیاں آپ لوگوں کو سننے کو ملتا تھا، ہے نا۔ جیسے اب خصوصیات کیا ہے اس کو دیکھیے 8.3 ہے۔ دکنی اردو کے کچھ خصوصیات ہیں، ان کا مختصر طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ دیکھیے دوہرے وسطی ہند آریائی بولیوں کی خصوصیت تھی۔ جب یہ زبان دکن، اس میں وسطی ہند آریائی کی یہ خصوصیت باقی رہی، مثلا ناتھ ہونا چاہیے، چنانچہ بیل کی ناک، ڈوری کی دوری اور سرپرست کے لیے یہ لفظ مشتمل ہے، اور ان معنوں کے لیے یہ لفظ متعین ہو گیا ہو، اور اب یہ عورتوں کی ناک کے زیور کے لیے مخصوص ہو۔ نمبر 2 ہے اکار کو غیر حکار استعمال کرنے کا رجحان، جیسے مورک مطلب مورخ، ابھی مانے ابھی بھی لوگ ایسے بولتے ہیں، بہت سارے ایسے مہاراشٹر سے بھی لوگ آتے ہیں نا، تو اس طرح سے کچھ بولتے ہیں بن کر کے، شاید وہاں ایسی بولی بولی جاتی ہوگی تبھی نا، کچھ تو ابھی بھی باقی ہے نا۔ راکھ 3 لفظ کے میان کبھی کبھی ہا کی جگہ کیا ہے دیکھیے بدل جاتی ہے، جیسے پتھر بولا گیا اور کہیں پر پتھر ہے نا، اکٹھا اور اکٹھا فرق ہو گیا تھوڑا سا۔ پھر دیکھیے چوتھا بھی کیا بتایا گیا ہے نمبر 4 میں، بعض لفظوں میں ہا یعنی جو کہتے ہیں نا وہ دچشمی ہا کا اضافہ ہو جاتا ہے، جسے سنگھائی یعنی سنگائی ساتھی کہتے ہیں، ہے نا۔ ایسے الفاظ جن کی ابتدا شکل معکوسی ہو اور بعد میں بھی معکوسی آواز آتی ہو، تو دکنی عمومی معکوسی آواز مسوڑوں سے نکلنے والی، یہاں پر قواعد کے استعمال کیے گئے ہیں لفظ، اس کو دھیان دیجیے گا، مسوڑوں سے نکلنے والی اسی مخرج کی آواز سے بدل جاتا ہے، جیسے تیڑا، تو پھر یہاں پر آیا تیڑھا، ٹھنڈا، بہت ہی چینجنگ ہے یہاں پہ دیکھیے گا۔ دکن کی ایک اور تمابان لسانی خصوصیات اس کی جمع کا طریقہ ہے، ان سے کم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اب ایک کیا ہے بتا رہا ہے، تا پر ختم ہونے والے سارے اسموں کی جمع آن سے بنائی جاتی ہے، جیسے اب دیکھیے جیسے کیسے، جیسے گھر، گھراں، بیل، بیلان، رات، راتان، دل، دلان، یعنی اس طرح کی آپ کو اگزامپل دی گئی ہے۔ یعنی اب دیکھیے 2 میں کیا ہے، مسوخہ، الف یا مختفی پر ہونے والے اسموں میں عموماً جمع آخری حرف کو یا سے بدل کر بنائی جاتی ہے، جیسے تھوڑا تو تھوڑے، بندہ تو بندے، لیکن لفظ صورتوں میں اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جیسے بندہ تو بندیاں، تو اس طرح کی بات یہاں پر بتائی گئی ہے، آپ لوگ دھیان دیں گے۔ اب دیکھیے 3 کیا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع ان سے آتی ہے، جیسے ہاتاں، چھاتاں، کتابان وغیرہ۔
خوابی کی جمع ہائیاں، غزہ کی جمع غجزیان. تو یہاں پہ مذکر مؤنث میں فرق آ جاتا ہے، یہاں پر اس کا ڈیفرنٹ بتایا گیا ہے اس میں، ہے نا. چوتھا ایسے افعال متعدی جن کی ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی کے ساتھ نے آتا ہے تو فعل پر حالت میں مذکر استعمال ہوتا ہے، خواہ فاعل مؤنث ہی کیوں نہ ہو. لیکن دکنی میں مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث فعل ہوتا ہے، جیسے اس عورت نے کی، لڑکی نے پانی پی، ہے نا. اب دیکھیے فعل 5 کا بتایا گیا، فعل اگر مؤنث جمع ہے تو اصل فعل بھی جمع ہوگا. اصیل عورتاں اپنے مرد بغیر دوسرے کو اپنا حسن دکھلانا گناہ کر جانتیاں ہیں. یعنی یہاں پر بتایا گیا ہوگا پورا اس کا ڈیٹیلز. تو کہاں پر جمع کہاں پر نہ جمع ہو رہی ہے. اس زمانے میں بھی تو مؤنث اور مذکر کا فرق اس زبان سے بھی واضح ہوتا تھا. اوکے. اپنے مرد کو ہر دو جہاں میں اپنا دین و ایمان کر پہچانتیاں ہیں. اب دیکھیے چھٹا، یعنی اپنے مرد کو دو جہاں میں اپنا ہی دین ایمان سمجھتے ہیں، یعنی اپنے شوہر کو. ٹھیک ہے. اب چھٹا کوشچن ہے، مؤنث کی صورت میں حرف اضافت کی بھی جمع آتی ہے، جیسے دل کے فائدے کیا، بہت پاتا ہیں، ہے نا. اب چھٹا دیکھیے، اسی طرح ایسی جیسی جتنی کی جمع ایسیاں جیسیان جتنیاں آتی ہیں. بہت سارے لفظ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، یوپی میں میکسیمم ایسی بولی جاتی ہے نا. نمبر 7 دیکھیے، ایسے مصادر کی ماضی مطلق میں جن میں علامت مصدر سے قبل الف یا واو نہیں ہوتا، اس طرح بنتی ہے کہ امر کے آگے الف بڑھا دیتے ہیں، جیسے دیکھنا سے دیکھا. لیکن دکنی میں بجائے الف کے یا لگائے ہیں، جیسے دیکھیاں، ملیاں، پھریا، فوغرا وغیرہ، ہے نا. نمبر 8 کیا ہے؟ سین یا ہے، دیکھیے گا سی مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہو بعلامت ہندوستان کی کئی زبانوں میں ہلکے تغیر ساتھ استعمال ہوتی ہے، جیسے نظر سون، خدا کوں، دیکھیں گے تو خدا نظر میں نہ آسی، ہے نا. اس طرح کی زبان یہاں پر بتائی گئی ہے، اس کا ترجمہ نہیں دیا گیا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے، خود سمجھ میں آ جاتا ہے تھوڑا بہت. نمبر 9 ہے، ضمائر میں بھی کسی قدر تغیر پایا جاتا ہے. یوں دو یا اور وہ کی جگہ انہوں بولا جاتا ہے اور انہوں بولا جاتا ہے. انہوں کیوں، انہوں کیوں مطلب ان کو ہوا ہے نا، یہاں پر بتا دیا گیا ہے. انہوں کا مطلب ان کا، ہمنا یعنی ہم کو، جنوں یعنی جنہوں، جنوں کو یعنی جن کو، جنوں کو جن کا. یعنی اس طرح سے استعمال کرنے میں فرق واضح ہوا، ڈیفرنٹ بتائی گئی ہے یہاں پہ. یہ ہے کی جمع، یہ جو ہے یہ کی جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب 10 میں کیا ہے؟ نمبر 10 الفاظ کے آخر میں چا تاکید کے لیے اکثر لگا دی جاتی ہے، جس کے معنی عجوبہ ہاں کے ہوتے ہیں، جیسے خدا منع کیا سویرے، فلائچ خاطر نوئچ بوئچا. یعنی اس طرح کے الفاظ کب لگتے ہیں؟ چا یعنی ضرور کے لیے، ضرورت کے لیے، خاص کے اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے. عربی الفاظ کی املا کو ساوو کرنے کی روایت بھی قدیم دکنی میں رائج دیکھتے ہیں، یعنی جس طرح بولتے ہیں اسی طرح لکھ دیتے ہیں، دیے گئے ہیں، جیسا کہ سب اس میں استعمال کیا گیا ہے. جیسے نفع کو نفع، وضع کو وضع، سیدھے الفاظ، یعنی اس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. واقعہ کو واقع، معنی کو منع، منع جو لکھا جاتا ہے ایسے لکھا جاتا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نا اس کو. اور منع کیسے لکھا گیا؟ تما کو تما، معاملہ کو معاملہ، سیدھا یعنی اور کچھ ڈیفیکلٹ کر کے پیچیدہ کر کے. معنی کو معنی، چنانچہ اب جیسے کوئی بچے کو ڈکٹیشن دلائیں گے ہم لوگ بیٹھ کر کے، اگر کسی کو بولیں گے کہ اپنے من سے بیٹا لکھو چنانچہ، بیٹا لکھو معاملہ، بچے لکھو، ایسے اگر بولتے ہیں تو وہ تو بالکل سیدھا اور سادہ لفظ میں لکھے گا، اسے تو یہ بات کی علم نہیں رہتی ہے. تو اس لیے پڑھنے اور نالج والوں کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تما کا قافیہ جمع اور معنی یعنی کا کھانا لکھا ہے. ٹھیک ہے. 12 میں دیکھیے، اردو کے جس لفظ میں 2 ڈال یا 1 ڈال اور ٹا ہوتی ہے تو دکنی میں پہلی ڈال وال بولی جاتی ہے، جیسے ڈھونڈ کو ڈھونڈا، ڈانٹ کو دانت. اس طرح کی بولی دکنی میں استعمال ہوتی ہے. اوکے. 13 دیکھیے کیا ہے، اردو میں اکثر الفاظ کا تکرار ہوتا ہے اور تکرار خاص معنی پیدا کرتا ہے، جیسے گھر گھر، در در وغیرہ. قدیم دکنی اردو میں
کونی زبان قسم قسم کی آب و ہوا رکھنے والے دور دراز ممالک میں بولی جاتی ہو، یا اس کے بولنے والے جدا جدا حکومت ریاست کی رعایا، تو اس زبان کا ایک سے زیادہ بولیوں پر منقسم ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان ممالک یا حکومتوں کے آپس میں جغرافیائی، سیاسی، معاشرتی حقیقت سے جتنا اختلاف ہوگا اسی مناسب سے ان کے باشندوں کے درمیان بھی زبان کا فرق ہوگا۔ کچھ یہی حال ہمارے ملک ہندوستان میں بولی جانے والی ہے زبانوں کا بھی ہے، جو نہایت دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر علاقہ نہیں صوتی اور لسانیاتی نظر سے جدا گانا خصوصیتوں کی مالک ہے۔ یہی وجہ کہ پشاور کی ہندوستانی کا لب و لہجہ اور لفظی خزانہ مدراس کی ہندوستانی سے بالکل جدا ہے۔ یہی حال کلکتہ اور بمبئی کی اردو کا ہے۔ گجرات اور دکن کی بولیاں دہلی اور لکھنؤ کی بولیوں سے کافی اختلاف رکھتی ہیں۔ کہاں کی اختلاف رکھتی ہیں؟ تو گجرات اور دکن کی بولیاں دہلی اور لکھنؤ سے۔ اب آتے ہیں 8.4 ہندوستانی کی شاخیں کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر ہندوستانی کی کیا کیا شاخیں ہیں، کیا کیا ہے جو کہتے ہیں۔ معیار کے اعتبار سے ہندوستانی کے صرف 3 شاخیں ہیں۔ دیکھیے نمبر 1 گجراتی، نمبر 2 دکنی، اور نمبر 3 دوآبا کی اردو ہے نا۔ اب آگے دیکھیے اس کی پوری ڈیٹیلز ہے، پوری ڈکٹیشن ہے، آپ لوگ شارٹ میں یاد کریے گا نا۔ اگر آپ کو بتایا جائے گا، آپ کا کوسچن آئے گا کہ ہندوستانی کی شاخیں پر آپ تفصیلات پیش کیجیے، تو آپ کو اپنی زبان میں پوری طریقے سے پہلے آپ کو پوری زبان کے بارے میں دینا ہے، اور پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو پوری شاخ کے بارے میں بتانا ہے۔ معیار کے اعتبار سے ہندوستان کی کتنی شاخیں ہیں یہ بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھیے نمبر 1 گجرات بھی، گجراتی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا نا نمبر 1 میں، تو گجرات بھی دکن کی طرح تغلق جو ہے نا عہد زمانہ تغلقوں کا، محمد بن تغلق تھے، وہ سب کے بارے میں ہوگا نا۔ تغلقوں کے حکومت میں دہلی کی اطاعت آزاد ہو گیا تھا۔ اردو کا بھی ایک آزاد حکومت کے ساتھ اردو زبان ترقی کرنے لگی تھی، جس میں تحقیقات بھی کی گئی۔ اس طرح گجرات میں بولی جانے والی زبان گجری یا گوجری کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ گجری یا گوجری۔ نمبر 2 ہے دکن، دکنی زبان کے بارے میں بتائی گئی۔ دکنی وہ زبان ہے جو دکن میں مسلمان بولتے ہیں۔ اس زبان نے بہت ترقی کی اور دکنی اردو بہت مقبول ہوئی ہے نا۔ اب نمبر 3 دیکھیے دوآبا کی اردو وہ اردو ہے جس کو شمالی ہند میں لوگ بولتے ہیں۔ کہاں بولتے ہیں؟ تو شمالی ہند میں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اردو کی ابتدا اسی دوآبا کی زبان کھڑی بولی سے ہوئی ہے۔ بہت بڑی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے، پوائنٹ والی بات ہے، دھیان دیجیے گا آپ لوگ۔ ان تینوں زبان میں بہت فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے کچھ اس سلسلے میں ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اتنا اچھی طریقے سے۔ اب جو ہے آگے پڑھائی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت زیادہ ویڈیو طویل ہو جاتا ہے، یہ صحیح نہیں رہتا ہے، بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس لیے اس کو یہیں پر اسٹاپ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔